मेरा नाम विक्रम है और मैं जेएनयू का हिस्ट्री का शोध छात्र हूँ और प्रभात खबर न्यूज़पेपर्स का दिल्ली ब्यूरो करस्पॉन्डेंट हूँ। सर, मेरा सवाल इसी से संबंधित है। दो सवाल है। एक ये कि आपने कहा कि जातिवाद केवल हिंदू धर्म में ज़्यादा माना जाता है, लेकिन कुरान में ये कहा जाता है कि जातिवाद नहीं है। लेकिन आप देखेंगे इस्लाम में तो सैयद है, पठान है, इनको काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जबकि जो निम्न जाति के लोग हैं, जो दलित मुसलमान हैं, उनके साथ भेदभाव ज़्यादातर किया जाता है। दूसरा कि ट्रिपल तलाक के बारे में बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ हिंदू संगठनों ने ट्रिपल तलाक को बहुप्रचारित किया और बदनाम कर दिया। भारत के जन जन में ये मानना है कि मुसलमान औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, खासकर ट्रिपल तलाक को लेके। मैं चाहता हूँ कि इस पर स्पष्ट करा। थैंक यू। भाई साहब ने दो सवाल पूछे। पहला सवाल कि मैं कहता हूँ कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो इस्लाम में सैयद है, पठान है, ये सब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इनदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। ओ इंसानों, हमने आपको एक जोड़ी से पैदा किया, सिंगल पेयर, एक जोड़ी से मर्द और औरत की, और आपको कबीले में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। आपको कबाइल में तकसीम किया तो कि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से झगड़े या इख्तिलाफ पैदा करें। और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तकवा है। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इंसान को परखा जाता है ना कि उनकी जायदाद पे, ना दौलत पे, ना रंग के ऊपर कि काला या सफ़ेद, ना अमीर या गरीब, लेकिन तकवे पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कितनी मोहब्बत है, कितना खौफ है। और तकवा ये चीज़ है जो इंसान को ऊपर लेके जाता है दूसरे इंसान से। तो जात पात इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा में कहा कि ना कोई अरब गैर अरब से बेहतर है, ना कोई गैर अरब अरब से बेहतर है, ना ही कोई सफ़ेद इंसान काले से बेहतर है, ना कोई काला इंसान सफ़ेद से बेहतर है। सिर्फ तकवे से इंसान ऊपर हो सकता है। तो जात पात इस्लाम में नहीं है। ये तो सरनेम है, खान, पठान, शेख, सैयद, ये सरनेम है। सरनेम मतलब जैसा होता है ना, सरनेम मिसाल के तौर पर इंडिया में कितने लोग का सरनेम है, देसाई सरनेम है, पटेल है, जोशी है, जो भी है, ये सरनेम है। किधर भी कुरान या हदीस में नहीं लिखा गया है कि खान शेख से ऊपर है। हाँ, शेख जो अरबिक में हम सर कहते हैं, सर मतलब मोहतरम, तो उस तरीके से अरबी में शेख एक लक़ब है जिसे अरबी के अंदर कहा जाता है मोहतरम, या कोई ज़ईफ़ इंसान को या कोई मालदार इंसान को, वो अलग लक़ब है। लेकिन जहाँ तक कि सरनेम में इस्लाम में कई भी जात पात ऊंची नीची बात है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ मुसलमान देहात में इसको मानते हैं कि मैं पठान हूं तो और ऊंचा हूं, मैं शेख हूं तो ऊंचा हूं, सैयद हूं तो ऊंचा हूं। ये उनकी गलत फहमी की वजह से कुछ मुसलमान, बहुत कम हैं, लेकिन मैं जानता हूं ये बिल्कुल इस्लाम नहीं कहता है कि इंसान को जात पात के ऊंच नीच के अंदर बनाया गया है। आपका दूसरा सवाल, तो 3 तलाक का कह रहे थे कि मीडिया काफ़ी 3 तलाक उछाल रही है, और इसका क्या जवाब है? अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में 3 किस्म की तलाक है। मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में, एक तलाक बिदत, तलाक 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 एक साथ में को हो जाती है। एक तलाक हसन, जो तलाक दो, एक माह रुको हैज़ के लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज़ की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज़ या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है
ایک صحیح حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سچویشن کو دیکھ کے وہ کہتے اگر کوئی شخص 3 دے دیا تو 3 ہو جاتی ہے. اس حدیث کی وجہ سے جو اختلاف امت میں ہے اور کئی علماء میں اختلاف ہے، لیکن علماء میں اختلاف ہے رہیں گا ایک منچ پہ آئیں گے کہ اللہ عالم. لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں، قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 240 تک، اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7. جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرینس آف اوپینین، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں، تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کرے. ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا اور طلاق 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 کہہ دیا اور طلاق ہو گیا. اگر بیوی میں نمک زیادہ ڈالا، بولے آپ کو نمک کم چاہیے، معاملہ سلجھ جائے گا، بیٹھ کے بات کرو. پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو، ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے، ایک آربیٹر شوہر کی طرف سے. مطلب آربیٹر حکم کہتے ہیں، آربیٹر کو حکم رکھو بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے، اور معاملہ کو سلجھا لو. پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں. تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کرائٹیریاز ہے کہ حیض کے وقت طلاق مت دو، جب آپ غصے میں طلاق مت دو، شراب کی حالت میں طلاق مت دو. اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو 3 ماہ رکنا چاہیے. طلاق کے احسن ہے جو بالکل صحیح طریقہ ہے. طلاق دو اور 3 ماہ رکو، اور 3 ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنے بیوی سے تو رجوع ہو سکتے الحمدللہ. اگر 3 ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے، تو 3 ماہ کے بعد عدت گزرنے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے، آپ الگ ہو جاتے. لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے یہ قرآن کی آیت کیا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں کہ اگر وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکیے. تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے، طلاق کے احسن کے طریقے سے، اور 3 ماہ ہو گئے، عدت گزر گئی، 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا، میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن نیا نکاح نیا مہر، نیا نکاح نیا مہر جو کئی مسلمان نہیں جانتے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں، صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں. اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی. اور پھر سے اگر شادی ہوئی، پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے، پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو، پھر 3 ماہ رکو، پھر سے الگ ہو جاؤ، پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے. 3 بار جائز ہے، تیسرے بار آخری بار ہے. اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے احسن کیا، صحیح طریقے سے طلاق دیا، علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہو گیا، پھر علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہوا، پھر علیحدہ ہے. میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا، پھر سے شادی کی، پھر سے بچھڑ گیا، پھر سے نکاح کے، پھر بچھڑ گیا، پھر شادی کرنا چاہتا ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں. اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے، 3 طلاق دے دیے، ہو گئی، ابھی کیا حلالہ کرو. قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا. حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق
3 ہوتی ہے. کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے, اور کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا. اس میں امت کا اختلاف ہے. لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے, کیا وہ غلط ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں, مثال کے طور پر ابن تیمیہ, شیخ ابن تیمیہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہیں, اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی. اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ انہوں نے رجوع کیا, اسی لیے وہ کہتے کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے, 3 نہیں ہوتی. اس میں امت کا اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں. ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے, کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے 3 بار بولنا ضروری ہے, اگر 3 بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی ہی نہیں. وہ ان کی نادانی ہے, وہ ان کی جہالت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ میڈیا اچھال رہی ہے, ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے احسن, اس کو عام کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے, کب دی جا سکتی ہے, کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے, دینا چاہیے کہ نہیں. تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گا, اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے. Myself Duryodhan, Dr. Duryodhan Katki from Jawaharlal Nehru University. I want to ask a very little question that regarding that talaq, what you explained, I acknowledge. But the thing is, if you pace down the history of human civilization, then you will find women are always being suppressed, oppressed, depressed, humiliated and dilapidated in this country, especially. But as far as talaq is concerned, the whole, diverse power, determining power is laying with the husband or husband's hand. But in case a woman who is in a very grave situation and she wants to talaq to her husband, the what is the system is there in your Islam? You just explain. What is the women's power in there in talaq, as far as talaq is concerned? Should I give the answer in English or in Urdu? You can give it in English. English. The brother asked the question that what powers does a woman have to give divorce to the husband? Can she give talaq? And he rightly said the women in this country are degraded. Islam uplifts the woman. Regarding as far as divorce is concerned, broadly there can be 5 types, broadly. One is by mutual consent of both husband and wife. Number 2 is unilaterally by the will of the husband. Number 3, that if it's mentioned in the nikah nama, in the marital contract, that she too can give divorce, it's known as talaq-e-tawfiz or talaq-e-isma. Even she can give unilateral divorce, if it's mentioned. While marrying, the husband and wife, when they marry, they can put down any clause which is optional, as long as she doesn't ask the husband to do something which is prohibited or prevents him from doing something which is compulsory. She can ask anything which is optional. So a woman, while getting married, can put a clause, is known as talaq-e-tawfiz, that she too can give unilateral divorce, and if the husband agrees, she can give. 3rd type. 4th type is, if it's not mentioned in the nikah nama, that the woman too can give unilateral divorce. Then, if the husband ill-treats her or does not give her due rights, she can go to the judge, the qazi, and do nikah-e-fask. And the 5th type is khula, that maybe the husband is very good, he is giving all the rights and all the facilities, yet she wants to part for personal reasons, she can request the husband to give divorce, and he gives divorce. That's known as khula. Hope that answers the question. अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है. उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है. झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का. और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह ये कह रहा है. क्या अल्लाह
टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है, या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है, या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल था कि किसी को दो राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है। सब मानते कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मज़हब अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है। तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है। भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जवाब देने के पहले, उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है। ये मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते, मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते। ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फन है गैर मुस्लिम से बात करना। मैं ये नहीं मानता हूं कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है, क्या भगवान एक है। कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते हैं। और जो लोग कहते हैं भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता। कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं। तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं। दूसरी चीज कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूछते हैं कि इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूं। ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहां तक के तो सही है, अक्सर, सब ने अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते ये बिल्कुल गलत है। सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते। मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क। आप पूछेंगे आम इंसान भगवान एक है, मालिक एक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूछ रहे, बुद्ध को पूछ रहे, कभी इसको पूछते कभी उसको पूछते। तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी मुमानियत है। ये हराम है कि किसी और को पूछना। इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज को पूछते हैं जो बिल्कुल गलत है। तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है, बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे आमतौर पर जो फर्क है कि जो कुरान कहते ताला इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आपस में उस चीज पे आओ जो हम और आप में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम एक ही ईश्वर, एक ही भगवान की इबादत करें। एक ही भगवान में मानना काफी नहीं, मानने के अलावा उसी की इबादत करना और किसी की नहीं। आपका अहम सवाल कि हर मजहब एक ही भगवान कहता है, ये बिल्कुल सही है। एक ही भगवान की इबादत कहना कि बिल्कुल सही है, लेकिन अपने तहजीब के हिसाब से बदलते रहता है, ये कहना गलत है। और अल्लाह ताला कितने बार बदलता है? ये कह सकते हैं कि टाइम जाने के वजह से किताबें बदलती गई। अल्लाह का जो पैगाम है, बेसिक पैगाम, वो सेम है, वो बदलता नहीं कि अल्लाह एक है, एक ईश्वर की इबादत करो, वो बदलता नहीं। उसके कुछ चीजें, ऊपरी चीजें शायद बदले। मिसाल के तौर पे किस तरीके से इबादत करना, हम जिस तरीके से सलाह पढ़ते हैं वो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के जरिए नाजिल हुआ। लेकिन जो मेन है कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर की इबादत करना चाहिए, वो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन टाइम जाने के वजह से जो मजहबी किताबें लोग बदलते गए। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में, सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा क़दमत अयदीहिम वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। इसकी मानी है कि लानत है वो लोग पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से है। लानत है उनके ऊपर जो कमाते हैं और लानत है उनके हाथ के ऊपर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किताबें बदली गई है। तो जितने मजहबी किताबें हैं आज की तारीख में, सारी कुरान मजीद को छोड़ के, विलियम मोर एक क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखता है, बहुत शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ है। उनने लिखी थी 200 साल पहले कि शायद एक ही मजहबी किताब है जो पूरी पाक है 1200 साल तक के, वो है कुरान। तो एक ही किताब जो महफूज है, क्यों? अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कुरान में, सूरह हिजर में, सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में, कि मैंने कुरान नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। जितने पहले किताबें आए वो वक्त के हिसाब से बदल दिए और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसे महफूज रखने की जरूरत समझा ही नहीं। क्यों?
کیونکہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ پیغمبر صرف اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ وقت کے لیے آئے، تا قیامت تک نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف یہود کے لیے آئے، موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے لیے آئے۔ جتنے پیغمبر آئے اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ محدود وقت کے لیے آئے، ایک قوم کے لیے آئے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں آئے، ساری انسانیت کے لیے آئے۔ اور جو کلام ان کے ذریعے نازل ہوا اللہ سبحانہ قرآن، وہ صرف مسلم کے لیے نہیں اور صرف اس وقت کے لیے، وہ ساری انسانیت کے لیے اور تا قیامت تک ہے۔ تو کیونکہ یہ کتاب محفوظ رکھنے والی کتاب ہے، یہ کتاب کبھی نہیں بدلیں گی، یہ آخری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ میں نے انسانوں کے لیے اسلام چنا اور ان کے لیے یہ مذہب سب سے بہترین مذہب چنا، اور یہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ چیز نئی نئی آئیں گی اور کچھ چیز نکالی نہیں جا سکتی۔ تو پہلے جتنے کتابیں آئے، جتنے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کے، وہ بدلتے گئے کیونکہ اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی نہیں، کیونکہ وہ پیغام پورا مکمل پیغام تا قیامت تک تھا ہی نہیں۔ لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے، ان کا جو پیغام ہے اور جو کتاب نازل کی گئی قرآن، وہ تا قیامت تک ہونے والی تھی، اسی لیے اسے محفوظ رکھا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سمجھے کہ یہ وقت ہی صحیح ہے کہ انسانیت اس درجے پہ پہنچ گئی کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے۔ آپ مجھے پوچھیں گے کہ قرآن پہلے کیوں نازل کیا، 1400 سال پہلے کیوں کیا، 10,000 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کب کس چیز سمجھ سکے۔ مثال تو میرا بیٹا کہیں گا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں ڈالو، میں بولوں گا پہلے 10th کرو، اسکول جاؤ، پھر کالج جاؤ، پھر میڈیکل کالج جاؤ۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ 1400 سال پہلے انسان اس درجے پہ پہنچے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے، اور انہوں نے نازل کیا۔ اور ابھی یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی بھی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے وہی آتی ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، سائیکیٹرسٹ، دماغ کی بیماری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ وہ ہم سب کو ایمان، سلامتی اور صحت والی زندگی عطا کریں۔ اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک شخص نے سوال کیا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ ہندو مذہب میں زیادہ ذات پات کا ذکر کیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے، اور چونکہ یہ حقیقت بھی ہے، قرآن میں ذات پات کا کوئی ذکر نہیں ہے، کسی کو کسی پہ افضل نہیں کہا گیا، کسی کو کسی سے نیچا نہیں دکھایا گیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ عموماً طور پر سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے، عام طور پر سوسائٹی میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ مسلمان کمیونٹی میں، یعنی کہ مسلموں میں جو سید لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو زیادہ برتر سمجھتے ہیں، زیادہ اونچا سمجھتے ہیں باقی مسلمانوں کے۔ اور پھر انہوں نے جو ہے 3 طلاقوں کے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا، ایکسپلینیشن مانگی ہے کہ 3 طلاقیں جو ہیں یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے، اور ان کے مطابق، یعنی کہ جنہوں نے سوال کیا ہے ان کے مطابق وہ یہ ایسا کہتے ہیں کہ یہ شاید ہندو لوگوں کی جو ہے ایک کانسپریسی ہے، ایک سازش ہے مسلمانوں کے خلاف۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں فرمایا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک جوڑی سے پیدا کیا ہے اور پھر تم لوگوں کو قبیلوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا، تقسیم کر دیا، تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے نہیں کہ تم لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرو، اور تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جس کے پاس تقویٰ ہے۔ اور انسان کی جو پرکھ ہے وہ اس کے تقوی سے ہوتی ہے، جس سے مراد یہ بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ کتنا ایمان رکھتا ہے، کتنی اس کی عبادت کرتا ہے، کتنا اس سے محبت کرتا ہے۔ اور تقویٰ ہی وہ واحد چیز ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے اوپر برتری جو ہے دلاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ کسی عجمی کو عربی پر یا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی پر فوقیت حاصل ہوتی ہے یا برتری حاصل ہوتی ہے یا اس کا مقام بلند ہوتا ہے تو وہ صرف تقویٰ ہے، یعنی کہ اس کا ایمان، اس کی رائچسنس، اس کی پائسنس، اس کی پاکیزگی، اور اللہ تعالیٰ پر جو اس کا یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر، اس کی جو پرہیزگاری ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے ایک انسان کو دوسرے انسان پہ برتری حاصل ہو سکتی ہے۔ باقی اس کی ذات پات، رنگ و نسل سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور ساتھ میں جو اپنے نام کے ساتھ سر نیم لگایا جاتا ہے، جیسے کہ پٹھان ہو گیا یا بلوچ ہو گیا یا کوئی بھی اس طرح کا سر نیم ہو گیا،
تو یہ صرف ایک قبیلے کو یا ایک قوم کو پہچاننے کے لیے لگایا جاتا ہے، اس میں ذات پات کا یا اونچ نیچ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ساتھ میں جیسے کہ اگر شیخ ہے تو عربی زبان میں شیخ اس کو بھی کہتے ہیں جو علم رکھنے والا ہوتا ہے، یا اس کو بھی کہتے ہیں جو کہ مالدار ہوتا ہے۔ باقی اس میں اسلام کے نظریے میں کوئی بھی ذات پات یا اونچ نیچ والا معاملہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں لیکن کچھ مسلم جو ہے وہ اس چیز پر عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ اس چیز پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اگر پٹھان ہیں تو ہم اونچی قوم ہیں بنسبت باقی مسلمانوں کے، یا ہم سید ہیں، یا ہم باقی کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم جو ہیں باقی لوگوں سے اونچے ہیں، یا ہماری نسل اعلیٰ ہے۔ تو یہ جو سارے کانسیپٹس ہیں یہ بالکل غلط ہے، اور یہ اسلام کا اس چیز سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اسلام یہ چیز نہیں سکھاتا ہے، یہ انہوں نے خود سوسائٹی اور کلچرل سے جو ہے ڈفرینٹ کلچر سے، ڈفرینٹ سوسائٹی سے جو ہے اپنی مذہب میں، اپنی روٹین ڈیلی لائف میں جو ہے یہ چیز امپلیمنٹ کی ہوئی ہے مسلمانوں نے، جبکہ اصل میں اسلام کا اس چیز سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اسلام ایسی چیز نہیں سکھاتا ہے۔ اور ساتھ میں جہاں تک طلاق دینے کا تعلق ہے تو ایک ہوتی ہے بدعت طلاق، جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں 3 دفعہ طلاق کو کہہ دینا، جو کہ غلط طریقہ ہے۔ ایک طلاق حسن ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ طلاق دے کر پھر ایک منسٹرل سائیکل تک رکا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ماہواری تک رکا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری طلاق دی جاتی ہے، اور پھر 1 مہینہ رکا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تیسری طلاق دی جاتی ہے، پھر 1 مہینہ جب پورا ہو جاتا ہے تیسری طلاق کے بعد بھی پھر طلاق کنفرم ہو جاتی ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اور تیسری قسم ہے احسن، جو کہ سب سے بہترین اور صحیح طریقہ ہے طلاق دینے کا، اور اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں بھی بتایا گیا ہے، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ 3 ماہ تک، یعنی 3 منسٹرل سائیکل تک رکنا ہوتا ہے طلاق دینے کے بعد۔ اگر اس کے درمیان جو ہے میاں بیوی آپس میں رجوع کر لیتے ہیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اگر رجوع نہیں ہوتا اور 3 منسٹرل سائیکل گزر جاتے ہیں تو پھر طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اور ایک صحیح حدیث کے مطابق، جو کہ صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 کی حدیث نمبر 3491 میں ہے، جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک ہی تصور کیا جاتا تھا، اور یہی روایت جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی پہلے 2 سالوں تک، یعنی کہ ان کی خلافت کے پہلے 2 سالوں تک بھی یہی روایت تھی کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی تصور کی جاتی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات اور واقعات کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی بار میں 3 طلاق دے دیتا ہے تو وہ 3 کی 3 واقع ہو جائے گی ایک ہی بار میں۔ تو جو اختلاف ہے علماء میں اور باقی مسلم امت میں جو اختلاف ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 سے لے کے 240 میں طلاق کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کے مطابق، اور ساتھ ہی میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 سے لے کے 7 میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف پیدا ہو بھی جاتا ہے تو میاں بیوی آپس میں پہلے بیٹھ کے بات کریں اور اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر معاملہ نہیں سلجھتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں فرمایا ہے کہ تو پھر اس صورتحال میں کیا ہونا چاہیے کہ شوہر کے خاندان سے ایک بندہ اور بیوی کے خاندان سے ایک بندہ، یعنی کہ نمائندہ بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے آئے گا اور آپس میں بیٹھ کر اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ساتھ رہنا کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہوتا ہے، اختلافات دور نہیں ہوتے ہیں، تو پھر طلاق جو ہے ایک لاسٹ حل کے طور پہ، ایک آخری آپشن کے طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا ہوا ہے، اور اس میں بھی شرائط رکھی گئی ہیں کہ غصے کی حالت میں یا حیض کی حالت میں یا پھر شراب کی یا نشے کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے، اور ساتھ میں ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی ہیں۔ طلاق جب دو تو پھر 3 منسٹرل سائیکل، یعنی 3 ماہواری تک، 3 ماہ تک انتظار کرو، اس کے بعد طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے، اور یہی احسن طریقہ، یہی صحیح طریقہ جو کہ قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اور اگر اس 3 ماہ کے دوران میاں بیوی میں رجوع ہو جاتا ہے تو رشتہ بچ جاتا ہے، لیکن اگر اس 3 ماہ میں رجوع نہیں ہوتا اور ہر صورت ان دونوں کو الگ ہونا ہوتا ہے تو 3 ماہ کے گزرنے کے بعد جو ہے یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت 232 میں یہ لکھا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر وہ شخص جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اگر وہ اس سے واپس شادی کرنا چاہے تو اس کو مت روکیں، اور یہ بات کافی سارے مسلمانوں کو نہیں معلوم ہوتی،
لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ نکاح اور مہر سب کچھ بالکل نیا ہوگا، نئی شرائط ہوں گی، وہی پرانی شرائط یا پرانے مہر پہ وہ بیوی دوبارہ سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لیکن دوبارہ شادی کرنے کے لیے بھی یہ بات شرط ہے کہ یہ کام صرف اور صرف 3 دفعہ تک ہی جائز، یعنی کہ 3 بار تک ہی ایسا کرنا جائز ہے۔ اگر آپ نے شادی کی اور پھر طلاق دے دی، پھر دوبارہ اگر آپ لوگوں نے نکاح کر لیا اور پھر دوبارہ سے جو ہے دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور انہوں نے طلاق لے لی، پھر دوبارہ شادی کر لی، اگر ایسا 3 دفعہ ہو گیا تو تیسری بار کے بعد وہ آپس میں دوبارہ نکاح کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس میں یہ شرط رکھ دی جاتی ہے کہ اگر وہ عورت کسی دوسرے مرد کے نکاح میں چلی جائے اور خدا نخواستہ قدرتی طور پر اگر اس کو وہاں سے بھی طلاق مل جاتی ہے تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے، لیکن یہ صرف تب ممکن ہے جب یہ شادی جو ہے کانٹریکچوئل بیسس پر نہ ہو، یعنی کہ جو اس کی شادی دوسرے مرد سے جب ہوتی ہے تو وہ کانٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ اس طرح سے نکاح نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اتنے پیریڈ کے لیے، اتنے عدت کے لیے یا اتنی مدت کے لیے جو ہے یہ نکاح رہے گا اور اس کے بعد تم اسے چھوڑو گے اور پھر جو ہے پہلا شوہر سے نکاح کرے گا۔ اس طریقے کا نکاح جائز نہیں ہوتا جس میں یہ شرط رکھی جائے کہ یہ نکاح جو ہے اتنی مدت تک رہے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے طلاق ہو جائے گی۔ اس طرح کا کانٹریکچوئل نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے کچھ رہنمائی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے اور ہم اسی طرح ایمان افروز ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتے رہیں۔ اور ایک پیاری سی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بات بولنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول کرے اور ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔